अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र व अशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल मबऊसु इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व हुम कन्नुजूमि फिस समाइ लिल इक़्तिदाइ वल इह्तिदा व हुम मफातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि इन्नहु ला युफ़्लिहुज़्ज़ालिमून। वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू अयन शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून सुम्मा लम तकुन फ़ितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं क़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ये प्रोग्राम जैसा कि आप हज़रात बख़ूबी जानते हैं पीर से लेकर जुमे तक मंडे टू फ्राइडे इसी वक्त नशर होता है। प्रोग्राम की तरतीब ये है कि शुरू में किसी मौजू पर गुफ्तगू होती है और बाद में आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। अभी जो गुफ्तगू चल रही है तसलसल के साथ वो सूरह अनआम चल रही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सी सूरतों को ज़िक्र फरमाया जिसमें अल अनआम के नाम से ये सूरत है, इसलिए कि आगे इस सूरत में जानवरों का ज़िक्र है, चौपायों का ज़िक्र है। वमिनल अनआमि हमूलतन व फ़रशा वक़ालू हाज़िही अनआमु व हर्सुन हिज्र। तो इस तरह जानवरों का, चौपायों का ज़िक्र है, उनका अहकाम है। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह अनआम है। आज जो आयत पढ़ी गई, इससे पहले जो तज़किरा चल रहा था उस तज़किरे में ये था कि वो लोग जिनको हमने किताब अता फ़रमाई वो आपको ऐसे जानते हैं जैसे वो अपने बेटों को जानते हैं। यानी यहूद के सामने, नसारा के सामने आप बिल्कुल नबी बरहक़, आप यानी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आप वो लोग जानते थे कि आप नबी बरहक़ हैं, इसलिए कि उनकी किताबों में इतने वाज़ेहाना अंदाज़ में आपकी सिफ़ात ज़िक्र की गई थी कि किसी को आपके नबी होने के बारे में शक ही नहीं हो सकता था। जिस तरह एक बाप अपने बेटे को अच्छी तरह जानता है, उसकी सारी ज़िंदगी बाप के सामने है, उसकी नज़रों के सामने है, ठीक इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पहचानते थे। अब आज की आयत में यह है कि वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही। इससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा, यानी उससे बढ़कर ज़ालिम कोई है ही नहीं जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयत को झुटलाए। वो लोग जो अल्लाह पर कोई झूठ बांधते हैं या अल्लाह की आयत को झुटलाते हैं, सबसे बढ़कर ज़ालिम है। इन्नहु ला युफ़्लिहुज़्ज़ालिमून, बेशक ज़ालिमीन कामयाब नहीं होंगे। वयौम नहशुरुहुम जमीआ। अब अल्लाह ताला मुशरिकीन की तरफ खिताब कर रहे हैं कि मुशरिकीन का क्या आलम होगा जिस वक्त तमाम लोगों को मैदान हश्र में जमा किया जाएगा। सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान जो क़यामत तक पैदा हुआ होगा, सब सामने हैं। अल्लाह ताला सवाल करेंगे मुशरिकीन से, अयना शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून। कहाँ हैं तुम्हारे वो शुरका, वो पार्टनर्स जिनके बारे में तुम्हारा दावा था कि वो मेरे शरीक हैं, बताओ वो कहाँ हैं। सुम्मा लम तकुन फ़ितनतुहुम। अरबी ज़बान में सुम्मा का लफ्ज़ आता है तराख़ी के लिए, यानी ताख़ीर के बाद ये जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। कसम खुदा की हमने अपने रब के साथ शिर्क किया ही नहीं।
عجیب جھوٹ بولیں گے اللہ کے سامنے قیامت کے میدان میں، اتنے ہولناک منظر میں ان کی زبان سے جھوٹ کیسے نکلا؟ مفسرین نے جواب یہ دیا ہے بوکھلاہٹ میں جھوٹ بول دیں گے، ان کو ہوش بھی نہیں رہے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور سب بالکل ڈینائی کر دیں گے، انکار کر دیں گے ہم نے شرک کیا ہی نہیں۔ یہ جو طویل وقفہ ہے، ایک روایت میں آتا ہے 50,000 سال تو پورا دن، ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے۔ قرآن کریم میں 2 آیتیں ملتی ہیں، ایک آیت میں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ 1,000 سال کے برابر ہے، اور دوسرے آیت میں 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو مفسرین نے دونوں میں تطبیق یہ دی ہے، دونوں قولوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ حالات کے اعتبار سے کچھ ایسے کافر ہوں گے جن کے لیے 1,000 سال کا ہوگا دن، یعنی لمبا محسوس ہوگا، اور کچھ ایسے گنہگار اور کافر و فاسق و فاجر ہوں گے جن کے لیے یہ دن 50,000 سال کا محسوس ہوگا۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیں، رات میں جب بندہ سوتا ہے، اگر اس کی آنکھ لگ گئی، صحت مند آدمی ہے، کوئی تکلیف نہیں، صبح میں جب آنکھ کھلتی ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے ابھی سویا تھا، 1 منٹ ہوئی ہے۔ جس کو کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، رات میں شروع میں نیند نہیں آتی، آخر رات میں کچھ گھنٹے نیند آ گئی، اس کے لیے یہ رات لمبی محسوس ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے جس کو رات بھر نیند نہیں آئی، اس کے لیے یہ رات اور زیادہ لمبی محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک وہ ہے جس کو تکلیف ہے، کوئی بے چینی ہے، پریشانی ہے، کوئی درد میں وہ کرہ رہا ہے، اس کے لیے یہ رات بہت لمبی محسوس ہوتی ہے۔ رات تو ایک ہی ہے، کسی کے لیے بہت مختصر، کسی کے لیے بہت لمبی۔ کیوں؟ اس کی پریشانی، اس کی بے چینی، اس کی بیماری کی وجہ سے اس کو طویل محسوس ہو رہی ہے رات۔ ٹھیک اسی طرح گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، کفر شرک کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے وہ رات بہت لمبی محسوس ہوگی، ورنہ تو وہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے یہ پورا وقت حساب و کتاب کا ایسے ہوگا جیسے عصر سے مغرب کا وقت۔ عصر و مغرب کے درمیان بہت مختصر وقت ہوتا ہے، بس اتنے سے وقت میں ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ظہر سے لے کر عصر کا، فجر سے لے کر ظہر تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں ساری مخلوق کا حساب کر لیں گے، یعنی اتنی دیر میں، لیکن محسوس ان کو ہوگا 1,000 سال، محسوس ان کو ہوگا 50,000 سال۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ تو محشر میں کچھ وقت ایسا گزرے گا جب یہ لوگ خاموش رہیں گے، بولیں گے ہی نہیں، ان کی زبان پر گویا مہر لگی ہے۔ پھر اللہ سوال کریں گے، جب وہ خاموش رہیں گے، اس کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، اور جب سوال کیا جائے گا، اس کا جواب دیں گے تو یہ الٹا جواب دیں گے، جھوٹا جواب دیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، شرک سے انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے اعضاء گواہی دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کی زبان ان کے خلاف گواہی دے گی جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ اب حق و صداقت ظاہر ہو جائے گی، سچائی سامنے آ جائے گی، اور پھر اس پر فیصلے ہوں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ دیکھو کیا انجام ہوا، کیسے اپنے آپ پر انہوں نے جھوٹ بولا، شرک کیا کرتے تھے اور آج شرک کا انکار کر رہے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، وہ تمام مشرک معبود ان کے گم ہو گئے جس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک سمجھا کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شرک سے انکار کرنے والے کھلم کھلا یہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں، یا یہ کہ ہم ان کو خدائی اختیارات میں شامل نہیں کرتے تھے، ان کے آگے سر جھکاتے تھے
لیکن ہم ان کو خدائی اختیار میں شامل نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہ ان کا انکار جو تھا وہ غلط ہوگا، اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے شرک کیا تھا، جس کے آگے سر جھکایا تھا، اس کو مختار مانا تھا انہوں نے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے تو ہیں، مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بہت غور سے سن رہے ہیں، لیکن آپ کے بات اور ان کے کانوں کے درمیان اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ ہم نے ان کے کان کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے، سمجھتے نہیں ہیں وہ۔ کیوں سمجھتے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، ایمان دل میں نہیں ہے، کفر کے ساتھ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، نفاق کے ساتھ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ حتیٰ کہ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ان کے دوست ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، صرف پرانی باتیں کر رہے ہیں، اگلوں سے جو چلی آ رہی ہے۔ اساطیر کہتے ہیں اسطورہ، لکھی ہوئی باتیں ہیں، یعنی پرانی کتابوں سے، پرانے خیالات سے کہیں یہ باتیں چلی آ رہی ہیں، بس وہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں قوم عاد کے واقعات، قوم سمود کے واقعات، قوم لوط کے واقعات، یہ تمام اگلی قوموں کے واقعات جو بہت پرانے زمانے کی قومیں ہیں، تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ بس پرانی باتیں کیا کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ خود بھی اس سے دور رہ رہے ہیں اور دور چلے جا رہے ہیں، اور خود اپنی ہی ذات کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنی ہی ذات کو یہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ قرآن سنتے بھی نہیں اور دوسروں کو قرآن سننے سے روک رہے ہیں، قرآن کی اتباع سے روک رہے ہیں کہ مت سنو قرآن۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافرین یہ بھی کہتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تو شور مچاتے تھے، آوازیں نکالتے تھے، تاکہ آپ کی آواز ان تک، لوگوں تک نہ جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خود بھی رک رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس سے روک رہے ہیں، اور یہ اپنی ہی ذات کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کاش آپ ان کو دیکھیں گے اس وقت جب یہ قیامت کے دن جہنم کے منہ پر کھڑے ہوں گے، جہنم کے پاس کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہیں گے یا لیتنا، کاش ہمیں لوٹا دیا جاتا، اب ہم ایمان لے آتے اور ہم تکذیب نہیں کریں گے، رب کی، اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، اور سب کچھ ہر اللہ کے اس پر ایمان لے آئیں گے، نبی کی باتوں پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اب وقت نکل چکا ہے، اب کہا جائے گا بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جب تمام چیزیں ظاہر ہو گئیں، حالات انہوں نے سامنے دیکھ لیے، عذاب دیکھ لیا، جہنم دیکھ لی، اس وقت اقرار کریں گے، اب یہ اقرار فائدہ نہیں، بلکہ اللہ فرماتے اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے گا، بالفرض اگر لوٹا بھی دیا جائے گا تو یہ لوگ وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا جاتا تھا۔ مطلب یہ نہیں کہ اگر لوٹا دیا جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے، پھر بھی یہ وہی تکذیب پر قائم رہیں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے ہماری زندگی ہے کیا، پیدا ہوئے، مر گئے، ختم، اس کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہونے کا تصور ہی نہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ان کو اس بات کا انکار تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔
ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ عجیب ہے یہ بات تو، ذالک رجم بعید۔ اور کہتے تھے ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے پچھلی کتاب، پچھلے مذاہب میں، پچھلی چیزوں میں، پچھلے لوگوں کے اندر یہ بات تو سنی ہی نہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذالک من علم۔ قرآن مجید میں اس عقیدے کو بہت تاکید سے ذکر فرمایا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس زمانے کے بھی کافر اور آج کے زمانے میں بھی بہت سے کافر ایسے ہیں جو اس بات کا ان کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، وہ اسی دنیا کو فائنل ڈیسٹینیشن، آخری منزل سمجھے ہوئے ہیں، اور مرنے کے بعد کے زندہ ہونے کا تصور ان کے خیال میں بالکل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش آپ دیکھیں ان کو جس وقت کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا جزا و سزا اور مرنے کے بعد زندہ ہونا حق نہیں ہے؟ اس وقت یہ کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں ہے اے ہمارے رب، بالکل یہ سب سچ ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اب چکھو عذاب کو، اس وجہ سے کہ تم انکار کرتے تھے۔ دنیا میں جب تمہارے پاس رسولوں کو بھیجا گیا، دنیا میں تمہارے پاس کتابیں آئیں، ہدایت لے کر نبی آئے، ہدایت لے کر ان کے صحابہ پہنچے، ہدایت لے کر ایمان والے پہنچے، دین کے پھیلانے والے تم تک آئے، لیکن تم نے اس وقت انکار کیا۔ آج تمہارے اقرار کوئی فائدہ نہیں۔ گویا دنیا کے اندر ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے، ایک ایک لمحہ اس کو قیمتی سمجھنا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وینسڈے کو خواب کی تعبیر بھی بتائی جاتی ہیں، تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ خواب کے بارے میں ایک مرتبہ اور ذکر کر دوں کہ خواب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے مومن کو ایک بشارت ہوتی ہے۔ سچے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن اللہ کی طرف سے مومن کو جو خواب بتائے جاتے ہیں یہ ایک الہام ہوتا ہے۔ سچے خوابوں کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ خواب پرسکون نیند کے وقت آئیں، پاکی کی حالت میں آئیں، اور فجر سے پہلے آئیں، فجر کے بعد دن کے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور سچے خواب کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ سچے خواب بالکل یاد رہتے ہیں، جیسا نظر آیا ہے پورا کا پورا یاد رہتا ہے، ورنہ پریشان خیالات جو ہوتے ہیں وہ اکثر بھول جاتے ہیں، اور شروع میں جب انسان سوتا ہے اس وقت پریشان خیالات ہی ہوتے ہیں اکثر۔ اور ایک بات یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ نے آج خواب دیکھا اور کل پورا ہی ہو جائے، کچھ عرصہ بھی لگ سکتا ہے، طویل زمانہ بھی لگ سکتا ہے، اس کے لیے 10-20 سال 30 سال بھی لگ سکتے ہیں خواب کی تعبیر آنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر قرآن مجید میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور بہت سے حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو خواب پوچھے اور آپ نے ان کی تعبیر بتائی وہ بھی ہے۔ خود آپ نے جو خواب دیکھے وہ صحابہ کے سامنے آپ بیان کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کا یہ معمول تھا کہ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے بھئی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ کبھی آپ نے جو خواب دیکھا ہوتا تھا وہ سب کے سامنے بیان فرماتے اور اس کی تعبیر یا تو خود ذکر فرماتے یا صحابہ کرام پوچھ لیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے۔ جیسے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن کپڑوں کی سائز ہر ایک کی کم ہے، الگ الگ ہے۔ کسی کا کپڑا سینے تک ہے، کسی کا کپڑا پیٹ تک ہے، کسی کا کپڑا گھٹنوں تک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما اولتہ، اس کی تعبیر آپ نے کیا نکالی؟ فرمایا جتنا یہ کپڑا ہے اتنی دینداری ہے،
تو حضرت عمر کی دینداری سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ نے ان کے خواب کی، یعنی ان کی دینداری کی تعریف کی اس خواب کے ذریعے سے۔ ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میں دو خواب ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک تو میرے بھانجے کو آیا تو ایک مجھے آیا تھا۔ یہ کیا دیکھا؟ تو میرے بھانجے نے دیکھا ہے کہ وہ ایک عورت ہے جو کسی عالم کو لے کے آئی ہے اپنے ساتھ، اور ساتھ اس کے ساتھ ایک کتا بھی ہے۔ اچھا۔ اور کتا جو ہے نا وہ بھیڑیے کی شکل کا ہے۔ تو وہ کتا جو ہے نا وہ رات کو اس کو کھانے کو دوڑتا ہے، لیکن رات کو وہ گھر کے باہر بیٹھ جاتا ہے، جاتا نہیں ہے کہیں بھی۔ صبح کو اس کا بھائی اندر لے کے آتا ہے اس کتے کو، اور کتا اسی کے ساتھ کھیلتا ہے سارا دن، اور جب یوں ہی شام ہوتی ہے تو کتا اس کو کھانے کو دوڑتا ہے۔ تو پھر وہ جو عورت لے کے آئی تھی عالم کو، تو وہ کہتی ہے کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، کہ میری محنت بہت ہوئی ہے، جب میرے پیسے پورے ہوں گے تو پھر میں چھوڑوں گا۔ اچھا، یہ اس کا خواب ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ اور آپ نے کیا دیکھا؟ میرا خواب ہے صبح آج فجر کی نماز کے بعد میں سو گئی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ چھت پہ نا مکڑی نے جالے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا، لیکن وہ جالے کی طرح نہیں ہے، وہ لکڑی کے جیسے ہوتے ہیں نا بنے ہوئے، ویسے ہیں، براؤن اور کالے رنگ کے۔ تو وہ تین چار جگہ جالے وہ بنے ہوئے ہیں، جالے مکڑی کے جالے۔ تو دوسری طرف دیکھتے وہاں بھی وہ جالے بنا رہی ہے۔ یہ میرے دو خواب تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تبیر بتا دیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی کیسے مفتی صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو تندرستی دے۔ آمین۔ تو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ایک میں نے خواب دیکھی ہے کہ جیسے کسی نے بتایا بھی تھا کہ انہوں نے خواب دیکھی کہ جیسے ان کا میاں فوت ہو چکا ہوا ہے، لیکن دیکھا اس نے کہ جیسے اس کی ایک ٹانگ اوپر سے نا کٹی ہوئی ہے اور وہ آئے ہیں جیسے، لیکن کچھ بولے نہیں، لیکن جیسے نہیں انسان کی ایک ٹانگ کٹ جائے تو وہ کیسے چلتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ جی جی۔ تو یہ میں نے خواب دیکھا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ایسے خواب دیکھا ہے انہوں نے نا، تو میں نے کہا کہ میں پھر بند کروں گی تو آپ پلیز مجھے بتائیں۔ تو آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہم لوگ اتنے شوق سے دیکھتے ہیں، کبھی مس نہیں کرتے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، કેમ છો؟ خیریت الحمدللہ۔ سلیم بھائی طبیعت حاری ہے؟ બસ તમારી દુઆ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. હું કરો ફેમિલી બધી ઓલરાઈટ છે? હા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ઓલરાઈટ. મુફતી સાહેબ, આપણે મારે છે ને હું મંઝિલ શરીફ પડતો હતો, મંઝિલ શરીફની અમુક આયત ઊંઘમાં આજે સવારના તે ખાબની તાબીર ને બીજું કઈ આયત સ્પેસિફિક કઈ આયત યાદ છે? રફલી મને એ છે અફહસિબતુમ ને એના પેલો મને લાગે સાફાતી હુદ બી અગાડી જતું છે, રાઈટ? તે ને પછી બીજો સવાલ એ છે કે મારી મધર છે ને તેવાળા ઓફ થઈ ગયેલા, તો ત્યાં એના મક્કા શરીફમાં જે મદ્રેસો છે ત્યાં આપણે પૈસા મોકલાવી દઈએ હજના માટે, તો તેવું કરી શકે? ને બીજું એ કે એક બિચારા ખાતુન છે તો એમને લખવો મારી ગયેલો છે કઈ વર્ષોથી, બિચારા 3 વર્ષો ઉપરથી બેડમાં છે, તો તેઓના માટે શું મસલો છે? અગર તેઓને હજ પડાવવો હોય યા કોઈ ફેમિલીએ પડાવવો હોય તો તેઓના માટે શું મસલો છે તે બી જરાક કહી દેજો। ઠીક છે। તો વાલિદા હજ કીધેલી કે નહીં? કોણે? તમારી વાલિદા? નહીં, મારી વાલિદા તો આપણે મુસલમાન બનેલા, એવા આયુષ હતા, તો પછી છેલ્લે ગુજરી જાતે વખત પાછા કલમા એવા પડેલા, તો હજ નથી કીધી ને હજ નથી કરેલી। એવા એમ ક્યાં કરતા હતા કે હજ પડેલી છે, પછી મન નહીં લાગે કે એવા હજ પડેલી છે જિંદગીમાં। ફાધર 1950s માં આવે ને ત્યારે અફોર્ડ નહીં કરી શકતા હતા। ઠીક છે, ઇન્શાલ્લાહ બતાવીશ। ઠીક છે। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब मुझे एक क्वेश्चन है और एक मेरा ख्वाब है। पहले क्वेश्चन पूछ लें फिर ब्रेक के बाद ख्वाब। जी चलें ठीक है। अच्छा हेलो जी, वक्त कम है, इंशाल्लाह आपका कॉल ब्रेक के बाद आपकी कॉल ले जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।